औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद अली बहजाद। आज का हमारा जो मौजू है कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक बड़ी बुरी खबर सुनने को मिली कि एक बाप और बेटी पक्की नहर खाल कैनाल में जा गिरे हैं। मोटरसाइकिल स्लिप हुआ है, बेटी डूब के उसकी जान बहक हो गई है और उसका वालिद है वो तैराकी करके बाहर निकल आया। जो बहुत ही शकूक व शुबात थे। उसके बाद उसकी स्टोरी अपडेट होती रही। तो इस वक्त मेरे साथ बहुत ही सीनियर सहाफ़ी एडिटर मिर्ज़ा साकिब बेग और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी सैयद मुस्तफ़ा आदिल मौजूद हैं। इस बारे में हम सबसे पहले पूछेंगे सैयद मुस्तफ़ा आदिल से। सैयद मुस्तफ़ा आदिल, आप बताएं कि ये जो एक्सीडेंट मर्डर के वक्त किस वक्त ये तब्दील हुआ, कब ये पता चला कि ये एक एक्सीडेंट नहीं एक मर्डर है? दो चीज़ें। सबसे पहले रेस्क्यू को जो कॉल दी जाती है, रेस्क्यू में कानून के मुताबिक उसको हाईलाइट करते हुए उस कॉल के मुताबिक रवाना हो जाता है। फर्स्ट जब कॉल हुई बताया गया कि एक नहर के करीब एक फैमिली गिरी है, बाप, बेटा और उसकी बेटी। तो उसके बाद मालूम हुआ कि जब रेस्क्यू वहाँ गई उनको इमदाद देने के लिए, तो बाप ने बताया कि जनाब मैं तो तैर के वापस आ गया हूँ, बेटा भी आ गया, जबकि बेटी अंदर है। तो इस दौरान वो जाहिर है अपना पॉजिटिव सोच के साथ वो शुरू हो गए। तो आपको पता है जब कॉल चलाई जाती है तो एक कॉल का अब सिस्टम ये हुआ है गुज़श्ता 3 सालों से वही कॉल की कॉपी पुलिस के पास जाती है और दीगर इदारों के पास जाती है। कम टू दी पॉइंट के पुलिस भी वहाँ पहुंची। इस दौरान जो सीनियर लोग थे उन्होंने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में सबसे प्यारी चीज़ औलाद होती है, एक बाप को निकलने के बाद एक बेटी को छोड़कर वो वापस आ जाए। तो कपड़े भी इतने वो गीले नहीं थे जिस तरह एक आर्टिफिशियल चीज़ें की होती हैं। तो पुलिस ने उस पर काम शुरू कर दिया। ये सिलसिले चलते रहे तो उन्हें उस पर इन्वेस्टिगेट किया गया और मुख्तलिफ प्रोसेस थे जो वक्त से पहले उसको हम वो नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है इससे इबहम पैदा होता है। हम किसी इदारे के बारे में ये नहीं कर सकते। उनकी कोशिश से कोई शक नहीं। तो जब इस पर इन्वेस्टिगेट की गई तो वहाँ से पता चला कि जनाब ये मुमकिन नहीं है कि बाप बेटी को छोड़कर और बड़ा पुरवकार चले और एतमाद रखे। तो इससे इन्वेस्टिगेट किया गया तो आखिरकार उस शख्स ने मान लिया कि जनाब ये वाकया बेटी मेरी पसंद की शादी करना चाहती थी और हम बाप बेटे ने ये तरीका अपनाया जो कि बड़ा गलत था। पसंद की शादी के ऊपर बाप और भाई ने मिलकर बेटी को नहर में डुबो दिया। उसकी अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिली। इस हवाले से रेस्क्यू 1122 क्या एफर्ट कर रही है मिर्जा साहब? जी बहजाद भाई, आपने ये पूछा कि ये 1122 क्या कर रही थी। ये 9 तारीख का ये हुआ है और उस वक्त टाइम था 11:05 जब 1122 को एक कॉल आई कि बाली हेड के करीब एक मोटरसाइकिल जो है वो स्लिप हुआ और 3 बाप बेटी और वो नहर में गिर गए। ये पक्की नहर का वाक़या है। दरिया खान से ये तकरीबन 12 किलोमीटर का सफ़र है और 1122 वहाँ पहुंची। उन्होंने वहाँ पे मौका देखा और सारी सूरत हाल नोट की। तो लाश तलाश करने के लिए उन्होंने बखर से मतलब बहुत सारी टीम मंगवाई और तलाश करने के लिए काम शुरू किया। पहले दिन ही इसकी तकरीबन कोई 3 से 6 किलोमीटर तक सर्चिंग की गई और बूट सर्चिंग और कंडा सर्चिंग, इनका 2 सिस्टम है कि 1122 के कि वो इसको बड़ी गहराई से और डीपली जितना भी हो, क्योंकि हमारी जो पक्की नहर है इस वक्त मतलब 14.50 किलोमीटर मीटर गहरी है और जो 70 फुट है इसकी चौड़ाई है टोटल। तो हम इस हवाले से ये चीज़ बड़ी उसमें 1122 के जो कारकर्दगी है उसके ऊपर हमें मतलब बहुत रश्क है कि हमें बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये 1122 यहाँ पे इस कदर थी, नहीं तो लोगों का हाल तो आपके सामने ही है। तो मैं तो सिर्फ इस बात पे ज़्यादा फोकस रखूँगा कि आज 3 दिन गुजर गई हैं, वो हमारा बीबी की जो 18 साल उम्र है उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि 1122 ने टोटल 52 किलोमीटर जो हमारी हदूद है कलूरकोट से लेके और लइये की बाउंड्री तक, वो 52 किलोमीटर बनती है इस नहर की। और वहां से जो उन्होंने सर्चिंग की है, सॉरी जो 52 किलोमीटर है कुरैशी वाला से लेकर और बखर बाउंड्री तक, वहां तक जो सर्चिंग की है उसमें से 40 किलोमीटर अब तक इन्होंने सर्चिंग की है और अभी तक हमारा बीबी की लाश जो है ना नहीं मिली। तो मुझे हैरत भी है कि भी इस कदर की भी लाश गई कहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, जो जब तक उसकी लाश ना मिले वो चीज़ें सामने नहीं आ सकती। लेकिन तफ्तीशी होपफुल है
اور اس کیس کا مطلب بظاہر تو یہ سنا گیا ہے کہ 302 لگا کے دونوں باپ بیٹوں کے خلاف مطلب مقدمہ درج کیا گیا ہے، لیکن تفتیشی کے جو ذرائع ہیں وہ ابھی باقی ہیں کہ ممکن ہے کہ لاش ملنے کے بعد اور پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد اس پہ سے مزید دفعات کا انعقاد کیا جائے۔ مصطفیٰ صاحب آپ یہ بتائیں بھی ایک مرڈر کے اوپر دو انسانوں کے اوپر یا دو افراد کے اوپر 302 کیسے لگ سکتی ہے؟ کیا ایک قتل کے اوپر دو باپ بیٹا پھانسی لگیں گے، یا یہ ایک خامی چھوڑی جا رہی ہے کہ اس کا بینیفٹ ملزمان کو جائے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بیان کرتے ہوئے مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب آپ باپ بیٹا ہی مدعی اور ملزم ایک دوسرے کو ثابت کرنے کے لیے لگیں گے تو دونوں میں سے جو جس کے نام سے ایف آئی آر دی گئی ہوگی وہ کل کو معافی دے سکتا ہے، تو اس طرح کیس ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہاں پہ میں یہ کہوں گا، پولیس انتظامیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ اس قسم کے واقعات جب بھی ہوں تو آپ کسی بھی پولیس کے یا اے ایس آئی کو واٹ ایور وہ کوئی بھی ہو، ایک سینئر ترین شخص سے اس کے تھرو آپ ایف آئی آر چاک کرائیں، کیونکہ آپ کی کاٹی ہوئی پولیس کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ مقامی چھوٹے لیول سے کرتے ہوئے آپ یقین کریں کہ ہائی کورٹ تک جاتی ہے، اور اکثر ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے یہاں جناب عدالتیں انصاف نہیں دیتی، ایسا نہیں ہوتا، آپ پورے تقاضے مکمل نہیں کرتے، آپ کوئی نہ کوئی صاف کارنر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ کیلیبر نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے عدالتیں ظاہر ہے جو شک کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ملزم کو ہی ملتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسپرٹ بندے جو ہیں وہ اس کو وہ کریں۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک افسوس کا مقام ہے کہ جناب ہم ہر واقعے کے بعد آئندہ کے لیے عہد کر سکتے ہیں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو سنجیدہ لیا جائے گا، اور اسٹیٹ بھی کر سکتی تھی، اگر اب تک ایسا نہیں ہوا تو یہ ایک فعالیت شان ہے۔ جی، غیرت کے نام کے قتل جو کیے جاتے ہیں اس کا جو اینڈ نکلتا ہے رزلٹ وہ یہی ہوتا ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ صلح کر لیتا ہے، قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل، اس کی اسلام میں یا سول سوسائٹی میں کیا گنجائش ہے امرزا صاحب؟ دیکھیں، سول سوسائٹی کا جو رول ہے وہ تو میں کہوں گا کہ وہ تو اپنا رول گھر بیٹھ کے ادا کر رہی ہے، اور اگر اس پہ جو میں فوکس کروں تو یہ ہمارے عالم دین اور علماء کرام پر مطلب اس کی ڈیوٹی زیادہ مطلب ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر گاؤں میں ہر اس پہ وہ ان کے کہنے پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ نماز پہ بھی آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مطلب ہے ان کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کو آن کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں اگر علماء کرام اور جو عالم دین ہیں وہ کچھ رول ادا کریں تو ان والدین کو اور ان بچوں کو اور ان لوگوں کو یہ بات اس تک یہاں تک پہنچائیں کہ بھی اگر بچی جوان ہو جائے اور بچہ جوان ہو جائے تو پھر اس کی مرضی شادی کے بارے میں ضرور پوچھی جائے، اور اگر بچی ضد کرے تو اور یہ کہے یا بچہ ضد کرے تو اس کے اوپر مطلب ہے بہت سارے پنچایتی فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے، دوسرے فریق سے بھی بات ہو سکتی ہے، تو اس میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اٹھایا اور پکی نہر میں پھینک دیا، اٹھایا اور پکی نہر میں پھینک دیا، اور بہت سارے کیسز ایسے سامنے اب تک آئے چکے ہیں۔ میری ٹوٹل 42 ایئرز مطلب میرے شعبے میں ہوں، اور میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ پکی نہر جو ہے وہ بہت سارے ایسے مقتلگاہ بن چکی ہے جس کو اگر نہ روکا گیا، سسٹم کو نہ روکا گیا تو یہ اور لوگ بھی اس کی بھینٹ چڑھیں گے۔ تو ابھی تک جو ہمارا جو اس میں اویئرنیس کا جو ضرورت ہے وہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے وہ تو اپنا بیٹھی ہے گھر میں، اور اس کا تو کوئی رول نہ مانتے ہیں، نہ وہ کرنا چاہتی ہے، نہ اس کو کوئی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے اسکول کے ٹیچر ہیں، اسکول بچیوں کے جو ٹیچرس ہیں، مطلب بہت سارے ادارے ہیں تعلیمی جو جہاں وہ انگلش اور دوسری ایسا لٹریچر مطلب پڑھاتے ہیں، وہاں اس قسم کا چیپٹر بھی ایک ہونا چاہیے کہ اس طرح کی اول تو ایسی ضد ہونی نہیں چاہیے جہاں پہ والدین کہیں مرضی سے وہ اچھا ہی کہیں گے، ظاہر ہے کسی وجہ سے، لیکن اگر کوئی اتنا آگے چلا جائے کیس تو پھر اس کا فیصلہ یہ نہیں ہوتا جیسے کہ یہ اختر شاہ صاحب نے کیا ہے جو 6 TDA سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ عادل صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ پسند کی شادی یا بچوں کو اتنی آپ چھوٹ دے دیتے ہیں، ڈیل دے دیتے ہیں، اور جب بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو ان کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، تو غیرت کے نام پہ قتل کے اوپر آپ کیا یہاں پوزیشن لیں گے؟ دیکھیے جی، میں یہ کہوں گا انسان کے جتنے مسائل ہیں اس کے اپنے پیدا کرتے ہیں۔
جو رزق حلال ہے اس کے اثرات آپ کی اولاد میں ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے سٹارٹ سے اپنی بچوں کو کیا دیا. دنیا میں ایک رول ہے جس کو آپ نے روکنا ہے, اسے آپ سٹارٹنگ پوائنٹ پر روک دیتے ہیں. پہلے ہم بچوں کو آزادی دیتے ہیں, موبائل دیتے ہیں, فری ہینڈ دیتے ہیں, اور جتنا بچہ مطلب ہے آزاد ہوتا چلا جائے ہم ایک اس سے فخر محسوس کرتے ہیں جی ہمارا بچہ تو اکیلا جاتا ہے, اکیلا آتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں روکنا چاہیے. آپ روکنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل ہی ٹارچر کرنا شروع کر دیں, بلکہ آپ ان کی برین واشنگ کریں, اور ان کو کسی بھی بچے کو ہائی پوٹینشیل نہیں دینی چاہیے. پیار محبت سے ان کو آپ روکیں اور ایک لمٹ میں رکھیں. میں یہاں پہ ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں کہ پھر اسکولوں کا بھی کردار ہے. ہم ہمارے بچے کن اسکول میں پڑھتے ہیں, ان کے جو کلاس فیلو ہیں وہ کون ہے, بیچ فیلو کون ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہونا ہے. لاسٹ پہ روکنے سے یہاں کیا, میں یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ایک بکر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک ٹیچر نے اس کو کانٹیکٹ می کا میسج کیا, کاپی کے اوپر لکھ کر دیا, تو وہ کافی مسائل پیدا ہوئے. اب اس میں کیا ہوا, میں اس اسکول کے نام میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ پردہ رکھنا بھی ضروری ہے, کیونکہ وہ قانونی کارروائی نہیں کرانا چاہتے. اس اسکول نے کیا کیا کہ اس ٹیچر کو, ٹیچر نے کس کو لکھ کے دیا؟ ٹیچر نے ایک اپنی اسٹوڈنٹ کو جو 10th کلاس کی بیزاد اسٹوڈنٹ تھی, میں دیکھیں ثاقب صاحب اس کا کیا تھا کہ وہ ایک بچے کی کاپی کے اوپر لکھ رہا ہے کہ کانٹیکٹ میں. تو اگر یعنی کوئی چیز ہو تو اس نے اپنا موقف یہ دیا کہ جناب مجھ سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. آپ کا کیا تعلق, اسکول آور کے بعد آپ کو یہ بالکل نہیں لکھنا چاہیے. تو یہاں پہ میں اسکول انتظامیہ کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں انہوں نے اچھا میسج کیا, انہوں نے اس پر ڈنڈورا نہیں پیچا. اس نے روکنے کے لیے سٹارٹ میں ان کو کہا یو کین گو. تو بچوں کے والدین نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے, اگر اس نے یہ کیا تو اس کو کیے کی سزا مل گئی. اب ہم اگر اس کی صفائی میں پڑ جائیں, بچوں سے پوچھیں, تو وہ ظاہر ہے جس بندے نے جو غلطی اپنی نہیں مانتی, بیزاد اور ثاقب آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس ایک سے ایک جواز ہوتے ہیں. جہاں پہ غلطی ہو اس کو وہاں روکیں, جس کو روکنا ہے سٹارٹ پہ روک دیں. تو یہ مسائل ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں. اور لاسٹ میں یہ کہوں گا بیزاد کہ بیسیکلی دین سے دوری ہے, اور ثاقب صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے بچے کا حق ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بچہ جو ہے بلائنڈ تو ہے نہیں کہ وہ بغیر دیکھے وہ کر دے گا. اگر جس شخص کی اس کا بھی رائٹ ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ اس کا رائٹ ہے, وہ پوچھ سکتا ہے. اور جب اگر اولاد کی خواہش, ہمارے معذرت آپ سے قطع کلامی, ہمارے معاشرے میں مرزا صاحب خواتین جو پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, جو ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو نرسیں ہیں, جو ٹیچرز ہیں, مختلف شعبہ جات میں کام کرتے ہیں, ان کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ پولیس کی طرف سے ایک ہراسمنٹ کی اپلیکیشن بھی ہے, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ مجھے تو کوئی خاص ہوتا نظر نہیں آتا. خواتین گھر بھی نہیں بتا سکتی ہیں, بچیاں گھر نہیں بتا سکتی ہیں, ان کے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کا سلوشن کیا ہے کہ پولیس کے پاس جب تمام ریسورسز ہیں تو وہ کیا ان کو اسٹیپ ایسا لینا چاہیے کہ اویئرنیس پیدا ہو کہ کوئی بندہ آپ کو اگر تھریٹ کر رہا ہے, آپ کو ہراس کر رہا ہے, تو وہ وہاں محکمہ کھڑا ہو, وہ کہ ہم آپ کے سامنے, آپ پیچھے چلے جائیں, بجائے اس کے خاتون سامنے آئے اور تمام گواہان پیش کرنے پڑے. اس کے بارے میں آپ بتائیں. جی بہزاد صاحب, اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مین کردار ہے وہ اس وقت پولیس کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 2013 کی بات میں کروں یا 2010 کی بات کروں, 3 DPO ایسے آئے تھے کہ جنہوں نے اس بارے میں بڑا پوائنٹ جو ہے وہ سامنے لائے تھے, اور ہر سکول میں, ہر کالجز میں اس اویئرنیس کے لیے, اس ہراسمنٹ کے لیے پوری بھرپور جو مہم چلائی. اور باقاعدہ مطلب DPO صاحب کا میں نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, کہ بھی انہوں نے باقاعدہ ہر تھانے سے رپورٹ طلب کی کہ آپ کون کون سے اسکول میں گئے تھے, کون کون سے کالج میں گئے تھے, کہ آپ نے اس اویئرنیس پہ مطلب کتنا کام کیا ہے. کہ جو جب تک یہ ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے زیر اثر بہت سارے ادارے بھی آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ جب آپ بات کریں گے تو وہ کہیں آپ کو نہ روک سکتے ہیں, نہ کہیں بریک کر سکتے ہیں. تو ان کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ بھی آپ کا جو میٹرک ہے, 8th ہے یا 9th ہے, ان بچوں کو وہاں پہ بچیوں کو اور بچوں کو جا کے اویئرنیس دینی چاہیے کہ اگر آپ کو کہ کوئی بھی اسکول ٹیچر یا کوئی اور کولیگ ٹچ بھی کرے, یعنی کہ آپ کو یہ ٹچ بھی کیا ہے, تو اس کی بھی آپ رپورٹ درج کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر میں یہ ضروری سمجھوں گا بہزاد صاحب کہ بھی ہمارے جو DPO صاحب اس وقت تشریف رکھتے ہیں, اگر یہ دلچسپی رکھتے ہیں, تو پھر یہ اس اویئرنیس کو مطلب آپ بڑے اہم طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو یہ میڈیا ہے یہ بھی اس میں رول ادا کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر مطلب جا کے ان اداروں میں مطلب ساتھ جائیں
اور وہاں پہ جو اویئرنیس ہے وہ مطلب ہمارے پاس جو تعلیم کی اور کمی کی باعث کہہ لیں یا والدین کے خوف کی وجہ سے کہہ لیں یا ہمیں بہت سارے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ جو اس وقت مطلب خاموشی چھائی ہوئی ہے. تو وہ میں نے تو آج سے چند دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ بھی حالات بہت خراب ہیں, تو والدین جو ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں اور بچوں کو یہ اویئرنیس دیں, علماء کرام بھی دیں, والدین بھی دیں, پولیس بھی دے, علاقے کے جو نمبردار ہوتے ہیں وہ بھی دیں, کونسلر بھی دیں کہ ہماری بچیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ان کو اس طرح کی ہراسمنٹ کی اس میں مطلب کم از کم ان میں اتنی ضرورت ہونی چاہیے کہ جیسے کہ دوسرے شہروں میں. جی اپنا مصطفیٰ صاحب کلوزنگ ریمارکس. جی بالکل, انہوں نے ٹھیک کہا ہے. یہ بیسیکلی جو تجویز وہ دے رہے ہیں, ظاہر ہے اولڈ از گولڈ, سینئر ہیں, ان پہ ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ تجویز کے بعد دنیا میں دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے شکایات, دوسرا ہوتا ہے اس کا ازالہ. اب لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ بیٹھ گئے, میڈیا جناب وہ رائے دے رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, اس نے اپنا رول ادا نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا نے فریق نہیں بننا ہوتا. میڈیا نے دونوں پارٹیوں کے موقف کو کیا جاتا ہے. ہم تینوں نے, ثاقب صاحب نے اور بزاز صاحب آپ نے حقائق لانے کی کوشش کی ہے. ہماری چیزوں کو ہر سے آخر نہیں ہے, وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. یہ اب لوگ ہمیں ہم کمنٹس پڑھتے ہیں, ہمارے فیور میں آتے ہیں, ہمارے اگینسٹ بھی آتے ہیں, اچھا لگتا ہے. یہ آپ کا اتنا ہی رائٹ ہے, آپ جب بھی رائے دیں اس رائے کا احترام ہے. کیونکہ اگر دنیا میں کوئی شخص چند سال بعد آیا تو اس کا رائٹ تو نہیں ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پہلے کیوں نہیں آئے تھے. تو اب ہمیں رائے دیں, ہم انشاءاللہ آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں گے. اور شکر گزار ہیں اپنے تینوں ساتھیوں کو, اور میں دوبارہ بات کروں گا بزاز صاحب آپ سے. آپ کا شکریہ, آپ نے یہ مینیج کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. میڈیا اس وقت واحد پلیٹ فارم ایسا رہ گیا جس کے اوپر لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں, امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. ہمارا پلیٹ فارم ہر کسی کے لیے حاضر ہے. کسی کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہیں, سامنے نہیں آنا چاہتے, ہمیں پروف دیں, ہم سے ڈسکس کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے تمام تر جو مشکلات ہیں, مسائل ہیں, اور بار بار اختیار تک پہنچائیں گے. مجھے اور میرے دوستوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.